बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साहब शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें होंगी और आज का दिन बहुत ही तारीख़ी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और इतनी अच्छी ख़बरें, इतनी अच्छी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अमन का गहवारा, पाकिस्तान आलमी सतह पे तन्हाई का नहीं बल्कि इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। ये मैसेज किया जा रहा है पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान के हासदीन को और बड़ी बड़ी ताकतों को जिन्होंने पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की, पाकिस्तान को दुनिया से काटने की कोशिश की और ख़ास तौर पे हमारे दुश्मन ममालिक और दुश्मन के साथ जुड़े हुए दीगर ममालिक। आज इस्लामी ताउन तंजीम OIC उसके वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज पहला दिन है। माशाल्लाह से मेहमान पहुंच चुके हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ख़ास तौर पे पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है इसकी सारी मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी जानिब इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो इस वक्त बाहम दस्तो गिरबां हैं और दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमारे नज़दीक पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफादात नहीं हैं बल्कि हमारे नज़दीक हमारे सियासी और ज़ाती मफादात हैं। ये चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आपको मालूम है कि हालांकि ये इतना बड़ा इवेंट है और पहले इवेंट के बारे में बता दूं, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारे जो सियासी कायदीन हैं वो किस कदर बेहिसी का शिकार हैं। इस्लामी ताउन तंजीम ये 3 माह के अंदर दूसरा बड़ा इवेंट है और ये अहम तरीन फ़ोरम है। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरा बड़ा आलमी फ़ोरम है। इसमें जी 48 ममालिक के वज़राए ख़ारजा, वज़राए मुमलिकत, नायब वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं और सऊदी अरब, मिस्र और दीगर ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। OIC के सेक्रेटरी जनरल पहुंच चुके हैं। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर पहुंच चुके हैं। सोमालिया, गमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा पहुंच चुके हैं। हत्ता के वस्त एशियाई रियासतों के, मतलब ये है कि ये 57 ममालिक की तंजीम है। 48 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा, नायब वज़ीर ख़ारजा, वज़रा इस वक्त हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और ये सिर्फ़ मामूली नौइयत का नहीं है बल्कि पाकिस्तान पहले भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के ज़माने में भी पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और पाकिस्तान ने मेज़बानी का शर्फ हासिल किया था। तो अब पाकिस्तान फिर दोबारा इम्पोर्टेंट हो गया है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग 20 साल की ख़त्म हुई और एक ऐसे वक्त में ये इस्लामी ताउन तंजीम, इस्लामी मुल्कों की तंजीम का इजलास हो रहा है पाकिस्तान में कि जब ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा कर दिया जाए और ख़ास तौर पे हमारा जो पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क है वो सर फहरिस्त था। इस इवेंट को कामयाब करवाने के लिए इस इवेंट के इनेकाद में हमारे जी आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, हमारी मिलिट्री लीडरशिप का बहुत अहम किरदार है और किस तरीके से ये तिनका करके इकट्ठा किया है, जमा किया और पाकिस्तान को वापस अपना खोया हुआ मकाम मिला है, ये आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान यकीनन उनका भी है, लेकिन मेन रोल है, मैं आपको बता दूं कि हमारी अस्करी क़यादत का है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसमें रोल प्ले किया। इसमें जी 15 ममालिक के मुबस्सरीन मौजूद होंगे, 15 ममालिक के, और इसके अलावा 675 जो हैं वो मुस्तकिल जो मुख्तलिफ़ ममालिक के मंदूब हैं उनकी तादाद 675 है। चीन के वज़ीर ख़ारजा इसके अलावा हैं और चीन के वज़ीर ख़ारजा की आमद 3 दिन के विज़िट पे हैं और इन्होंने चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ MOU साइन हो चुके, अहम मुआहिदों पे दस्तखत हो गए हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो यौम पाकिस्तान का होगा कल के दिन और हमारा जो यौम पाकिस्तान है वो सिर्फ़ हम नहीं मना रहे होंगे 75वां यौम पाकिस्तान, बल्कि इसमें हमारे पूरी इस्लामी बिरादरी, इस्लामी ममालिक, OIC के ममालिक वो सब के सब मौजूद होंगे और चीन के वज़ीर ख़ारजा भी मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे इस इवेंट में शिरकत करेंगे और एक दुनिया भर को एक मैसेज जाएगा जो कि जाना चाहिए
کہ پاکستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہے، اور دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، اس کے بعد ان ساری مصیبتوں سے پاکستان نکل کے واپس آ چکا ہے اور اہم کردار ادا کر رہا ہے ایک عالمی سطح پہ۔ اس ایونٹ کو رکوانے کے لیے، اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے انڈیا نے بہت زیادہ کام کیا جی، اور یہاں تک کہ جو اطلاعات ہیں کہ جو جس ملک کو وہ دباؤ ڈال سکتا تھا اس نے ڈالا، اور اس سے پہلے امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اس ایونٹ کا اعلان 3 مہینے پہلے ہو چکا تھا اور تیاریاں کی جا رہی تھیں، لیکن اس سے پہلے کیا کیا گیا، پاک افغان بارڈر اور پاک ایران بارڈر پہ اور دشمن ملک بھارت تینوں طرف سے جی ہم پہ یہ ہوئے، اور خاص طور پہ پاک افغان بارڈر پہ، کیونکہ جو دہشت گرد ہیں وہ انہی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، اور وہ آتے تھے، حملہ کرتے تھے۔ ہماری سیکورٹی فورسز کو پچھلے 2 مہینوں میں جتنا نقصان اور جتنے جوانوں نے اللہ کی اور پاکستان کی خاطر جانیں قربان کی، ان کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پھر پشاور میں جو امامیہ مسجد میں 70 سے زیادہ اللہ کو پیارے ہوئے ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی اور نمازی، ان کو حالت نماز میں کیا گیا جی، دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے، منعقد ہو رہا ہے۔ اور اس دوران پھر ایک اور بات بھی ہوئی، اور وہ دانستہ ہوئی یا نادانستہ، نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ہماری اپوزیشن کی طرف سے بھی بڑے ٹائمنگز، ایسے غلط ٹائم پہ پاکستان میں ایک سیاسی بحران اور تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیر بحث ہے اس وقت، اور ٹائمنگ ایسے ہیں کہ ابھی بھی 21 مارچ اور 25 مارچ کی لڑائی ہو رہی ہے، اور ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ لڑ رہی ہے کہ جی ہم نے یہاں پہ جلسہ کرنا ہے، ہم ملین مارچ کریں گے، ہم ڈبل ملین مارچ کریں گے، ہم نے بھی ڈی چوک کرنا ہے، وہ بھی ڈی چوک، ایک دوسرے کو ایک طوفان بدتمیزی ہے جو کہ پیدا کی جا رہی ہے پاکستان میں۔ اور اس وقت میں یہی کہوں گا کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، اس میں بجائے اس کے کہ اس ایونٹ کو، اس عالمی سطح کے ایونٹ کو، اس کو ہم سیلیبریٹ کریں، اور اس کے بارے میں ٹی وی پہ ہر وقت وہ نظر آئے، اور دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان اس وقت کس مقام پہ کھڑا ہے اور پاکستان کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ وہ تمام ممالک برادر اسلامی ملک جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان سے ناراض تھے، اور یوں سمجھا جا رہا تھا کہ بالکل جی مستقل طور پہ کٹی ہو گئی ہے، اب کوئی واپسی کا امکان نہیں ہے، اور سب کا رجحان جو تھا وہ انڈیا کی طرف تھا، لیکن وہ سارا آہستہ آہستہ اس پرسیپشن کو، اس پلاننگ کو، اس سازش کو ناکام بنایا گیا، اور الحمدللہ وہ تمام کے تمام اسلامی ملک، چھوٹے بڑے سب، وہ پاکستان آنے کے لیے تیار، اور پاکستان کو OIC نے میزبانی کا اعزاز بخشا۔ اس میں جی 100 سے زیادہ قراردادیں منظور ہونی ہیں، 100 سے زیادہ، اور امت مسلمہ کو، اسلامی ممالک کو، اسلامی برادری کو جو درپیش مسائل ہیں اس پہ بات ہوگی، اور جو اس وقت ہم مغربی ملکوں کے اور بڑی طاقتوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، یرغمال ہیں ان کے ہاتھوں، اور ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ ایک دوسرے کے ساتھ معاشی طور پہ، ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی طور پہ، سرمایہ کاری کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑنا ہے، OIC کے فورم پہ اس پہ بات ہونی ہے۔ پھر ایک اور کام بھی اس میں ہوگا جی، جو کنسیپٹ پیش کیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے کہ ایک ہونا چاہیے مسلم امہ کا، OIC کا، اسلامی ممالک کا ایک ٹی وی چینل ہونا چاہیے، تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور وہ بھی OIC کے امبریلا کے نیچے IBU کے نام سے ابتدائی طور پہ جو تصور ہے، اسلامک براڈ کاسٹ یونین، یہ ہے، اس کو مزید آگے مزید اس کو بہتر کیا جائے گا، اور یہ IBU میں بھی تمام OIC ممبر ممالک کے جو میڈیا پرسنز ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، اور میڈیا اسٹریٹجی ہے وہ ایک بنائی جائے گی، اور اس فورم پہ
یعنی کہ یہ ایسا فورم ہوگا IBU جہاں پہ تمام ملکوں کا میڈیا OIC ممالک ممبر ممالک کا جو میڈیا ہے وہ ایک چھت تلے بیٹھ کے اپنے جو ایشوز ہیں ملکوں کے ان کو اجاگر کرے گا اور وہ ایک اپنا نیریٹو اپنا پرسیپشن دے گا، جو کہ اس وقت مغربی ملک آپ دیکھ لیں، مغربی میڈیا، مغربی ملک، مغربی ذرائع ابلاغ وہ مل کے کھیلتے ہیں اور وہ ایک نیریٹو لے کے چلتے ہیں اور اسی نیریٹو کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بالکل درست ہے، جیسے دہشت گردی کے خلاف جنگ، جیسے عراق میں تباہی پھیلائی کہ جی وہاں پہ کیمیائی ہتھیار ہیں، لیبیا کو تباہ کر دیا، اور اسی طریقے سے شام کا ہمارے سامنے ہے، فلسطین ہمارے سامنے ہے، اور ہماری مقبوضہ وادی کشمیر ہمارے سامنے ہے، افغانستان کا جو حال کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس 2 روزہ کانفرنس میں زیر بحث آنے ہیں اور ان میں کافی کچھ ہوگا۔ اس میں وزراء خارجہ ایک اور بھی بتا دوں کہ پہلا جو ہے افغانستان کے لیے OIC ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کے چارٹر پر دستخط بھی ہو گئے، اور اس میں سیکرٹری جنرل OIC اور صدر اسلامی ترقیاتی بینک اور پاکستان کے وزیر خارجہ موجود تھے، اس میں دستخط ہوئے ہیں۔ OIC کے ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ کے چارٹر پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی ہے جی، اور اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے اس موقع پہ، اور اسلامی ترقیاتی بینک اب یہ فنڈز دے گا، افغانستان میں ہمارے بھائیوں کو سنبھالے گا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی یہ پاکستان میں، لیکن ہمارے ہاں کیا لڑائی ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ پروپیگیٹ کیسے کر رہا ہے، پچھلے 3-4 دنوں سے وہ مسلسل لگا ہوا ہے، اور اس نے انڈیا کے میڈیا نے وزیر اعظم آرمی چیف لڑائی کروا دی، اور اس پہ بھرپور قسم کا پروپیگنڈا، ان کے اگر ٹی وی چینلز اٹھا کے دیکھیں تو وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب آرمی چیف، کبھی آرمی چیف پہ کبھی وزیر اعظم پہ، دونوں پہ، اور وہ ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی جنگ ہو رہی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور ملٹری کی، اور اس میں ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ ہمارے سیاسی جماعتوں کے جو سوشل میڈیا سیل ہیں انہوں نے بھی ڈالا ہے، اور وہ بھی اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کی خاطر، اور وہ اس میں اب دیکھنا ہے کہ کسی کی ہدایت تھی یا ہدایت کے بغیر، لیکن ہدایت کے بغیر تو نہیں ہوتا، ہدایت آتی ہے تو کرتے ہیں، اور ڈائریکشنز بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہم بدستور اسی پوائنٹ پہ ہیں، اور جب کہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اس کی بات کرنی چاہیے، لیکن ہماری اپوزیشن، اور اس میں میں یہ بات کہوں کہ اس میں جو غلطی ہے وہ گورنمنٹ کی بھی ہے، اور اس میں خاص طور پہ پرائم منسٹر تو نہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اس میں میدان میں آنا چاہیے تھا، OIC کو بنیاد بنا کے تمام سیاسی قیادت کو اختلافات ایک سائڈ پہ رکھتے، ان کو بلانا چاہیے تھا اور اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتے، لیکن بدقسمتی سے وہ سیلیبریشن ابھی نہیں ہو رہی، اور جو ایک نیگیٹو پرسپیکٹیو وہ زیادہ جا رہا ہے، اور یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے جی کہ ڈی چوک، فلاں چوک، جلسے، جلوس، مار دھاڑ، تو سارے کے سارے اس میں ذمہ دار ہیں، لیکن بہرحال جی یہ ایک خوشی کا دن ہے، بہت اچھا دن ہے، اور اس میں ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ کم از کم پاکستان کا جہاں پہ مفاد عزیز ہو، جہاں پہ پاکستان کے مفادات، قومی مفادات کا مسئلہ ہو، وہاں پہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور اپوزیشن کی بھی چاہیے کہ دیر آئے درست آئے، ابھی بھی اس کو سیلیبریٹ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔